डियर स्टूडेंट, वालिदैन और देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिनों से जब से ये कोरोना वायरस का चल रहा है, हालात ख़राब हुए, तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो बनाई। तो कुछ वालिदैन नाराज़ हुए कि सर हमारे प्रेप सेक्शन की भी कुछ वीडियो, क्योंकि ये काम तो हर स्कूल में मोंटेसरी डायरेक्टर करती है, मगर क्योंकि स्कूल बंद हैं और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये मूज़ी वबा से अल्लाह ताला हमको महफूज रखे और दुनिया को। तो ये अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी हमारी आदा, ये हम तो गुनाहगार बदकार सियाकार लोग हैं, अल्लाह को हमारी पता नहीं कितनी गलतियाँ या कोताहियाँ हमने की हुई हैं। तो ये अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और इस वबा से हमें बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अक्सर मैं ये प्रेप सेक्शन की उर्दू की हम कुछ आपको टिप देंगे और हमारी अपनी कोशिश में ये होगी, अक्सर याद रखें एज ए वालिदैन, स्कूल इंतज़ामिया और टीचर, अक्सर हम ये कहते हैं कि जो कम फीस लेने वाले स्कूल हैं उनको एक हाई फाई जो फीस लेते होते हैं 500, 800, 1000, 1200 या 5000 के अंदर जो फीस ले रहे हैं, वो हाई फाई या क्वालिफाइड टीचर जिसको कह लें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही मैट्रिक पास, इंटर पास या कुछ बेहतर लोगों से वो काम चलाते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, आप मैट्रिक पास, इंटर पास बच्चों से भी या बच्चियों से भी बहुत अच्छा काम ले सकते हैं अगर आपकी मैनेजमेंट चेक एंड बैलेंस रखे। टॉपिक हमारा उर्दू है आज। अक्सर आपने देखा होगा कि हर स्कूल में जितनी जद्दोजहद, मेहनत और शौक़, जज्बे के साथ हम इंग्लिश पे काम करते हैं, उर्दू जबकि हमारी कौमी ज़ुबान है उसको हमने शायद डस्टबिन की नज़र कर दिया है, हम उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देते। इसी तरह हमारे कंट्री के अंदर वो लोग भी जो पीएचडी किए हुए हैं, मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में किए हुए हैं, उनकी उर्दू इतनी अजीब सी राइटिंग होती है कि अगर आप देखें तो आप कहते हैं कि भाई ये तो मुझे मैट्रिक पास भी नहीं लग रहा। तो देखें, कुछ टिप मैं आपको दूंगा। जब बच्चा हमारे पास 3 साल 4 साल का जब बच्चा आता है तो सबसे पहले आपने उस बच्चे को हुर्फ़े तहज्जी का वो हर्फ जो है वो दिखाना है कि भाई ये अलिफ है, ये आपने, और फिर उसको फील करवाना है। फीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी बच्चे को एक चीज़ दे दें और उसको हम रियलाइज़ नहीं करवाएं, उसको हम महसूस नहीं करवाएं, तो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप जहन में रखें, सबसे पहले जो उर्दू की हुर्फ़े तहज्जी है उस पे अपने टीचर भी एज ए माँ, जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ वालिदैन सबसे बेहतरीन किस्म के उस्ताद होते हैं, और माँ जो है रहमतों बरकतों नेमतों वाली, अल्लाह ने जो हमें दुनिया में चीज़ दी हुई है उसका नाम माँ है। तो माँ सबसे बेहतरीन टीचर है। अक्सर माँ कंप्लेन करती हैं मदर कि हमें नहीं आता। भाई आज इंटरनेट का ज़माना है, आपने एक बटन प्रेस करना है और दुनिया की हर मालूमात, हर किस्म की वेबसाइट, हर किस्म का इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाती है। तो आप जहन में रखें, उर्दू की हुर्फ़े तहज्जी पे हमने बहुत काम करना है। तरीका वही है जो इंग्लिश में तो हम सीख जाते हैं कि स्काई लेटर हैं, ग्रास लेटर हैं और रूट लेटर हैं। इसी तरह उर्दू में भी यही कॉन्सेप्ट है, कोई ऊपर से नहीं आया। अक्सर
آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ پہ ہم نے یہ ایک فرضی، اس سے ہم تھوڑا سا ویڈیو آگے بھی کچھ بنائیں گے، تو ہم نے کچھ فرضی کریکٹر لیے ہیں. یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں گڈو صاحب، صحیح ہے، اور ان کے ساتھ ہیں منو صاحب، اور نیچے چنو صاحب ہیں، اور یہ پپو صاحب ہیں. یہ 4 کریکٹر ہم نے چوز کیے ہیں. اس میں ہم اردو، انگلش، میتھ کی جو ویڈیوز بنائیں گے، ان چاروں جو ہمارے کلاس فیلو ہیں ان سے بھی ہیلپ لیں گے، ان کی مدد سے آپ کو سکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ تو یاد رکھیں ایز اے ٹیچر کو بھی میری یہی درخواست ہے، تمام اساتذہ سے بھی، والدین سے بھی، اسکول انتظامیہ سے بھی، کہ سب سے پہلے آپ انگلش الفابیٹ، اردو صحیح نا حروف تہجی پہ آپ اپنے ٹیچر کی کمانڈ A1 کر لیں کہ اس کو ہر چیز بنانا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کسی بھی ٹیچر سے کہ اردو آپ اس طرح لکھ دیں. میری ایک زمانے میں اردو بہت اچھی تھی، جب سے میں انگلش کے پیچھے لگا تو یہ بیچاری میرے ہاتھ سے چلی گئی. خوش خطی میری بڑی زبردست تھی، یہ میں نے اردو لکھ دیا. اگر یاد رکھیں کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں حروف تہجی صحیح نہیں بناتے. مثال کے طور پر ہم نے دال بنانا ہے، دال کی ہمارے پاس شے بھی صحیح نہیں ہے کہ ہماری دال بنے گی کس طرح. مثال کے طور پر ہم نے یہ دال بنا دی. اگر میں نے واو بنانا ہے تو واو کیسے بنے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واو بنتا کیسے ہے یا کس طرح آپ کا واو بن رہا ہے. تو کہنے کا مطلب آپ ایز اے مدر آپ کو یہ نہیں آ رہا. اکثر ہم کرتے کیا ہیں جب بھی ہم، یہ تو میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے حروف تہجی کو لکھنے کا ایک طریقہ سیکھنا ہے. حروف تہجی ہمیں لکھنا نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہمیں اکثر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم ایز اے ٹیچر جب بورڈ پہ لکھتے ہیں تو بہت ہاریبل لکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ حروف کیسے بناؤ. مثال کے طور پر میں گڈو سے کہوں بھیا آپ مجھے واو بنا کے دیں، تو گڈو نے واو ایسے بنا دیا. میں نے کہا منو صاحب آپ کو واو آتا ہے، آپ واو کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اس طرح بنا دیتا ہوں. پھر میں نے پپو صاحب سے کہا بھائی آپ کو واو آتا ہے، آپ کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے ایسے کر دیا. پھر میں نے کہا بھائی چنو آپ کو بھی آتا ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ واو ایسے بناتے ہیں. یاد رکھیں کہ واو کی ہم ہائر کلاس میں چلے جاتے ہیں اور آگے کلاسز میں چلے جاتے ہیں، صحیح PhD کر لیتے ہیں، مگر ہمیں واو بنانا نہیں آتا. اگر آپ کہیں بھی دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں منو میں گڈو میں واو آ رہا ہے، صحیح چنو میں واو آ رہا ہے، اور پپو میں بھی واو آ رہا ہے. چاروں میرے جو کلاس فیلو ہیں سب میں واو آ رہا ہے، مگر یہ واو اندر سے فل ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم میٹرک میں چلے جاتے ہیں، ہم جب بھی واو بناتے ہیں واو کی شکل یہ ہوتی ہے، مگر واو اندر سے یہ فل ہوگا. اگر ہم چھوٹا واو بھی بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس شیپ میں لے رہے ہیں، یہ اندر سے فل ہوگا پورا واو. تو یاد رکھیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ آپ گھر پہ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کوئی بھی اخبار لے لیں، کوئی کسی بھی قسم کا آپ کوئی چیز لے لیں، آپ کو واو کی شکل آپ کو جسٹ لائک اندر سے واو کیا ہوگا، فل ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، واو بناتے ہیں، واو کو اندر سے خالی میم بنا لیں، تو میم کی شکل بھی دیکھیں آپ، یہ اندر سے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں یہ فل ہوگا اندر سے. آپ کہیں بھی میم دیکھ لیں، یہ میم آ رہا دیکھیں اندر سے فل ہے. میم کہیں بھی آئے گا، کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں، اخبار میں دیکھ لیں، رسالے میں دیکھ لیں میم. تو ہمیں کیا یہ بات سمجھانے کا میرا مطلب یہ ہے مائی ڈیئر، صحیح نا، ٹیچر سے بھی میں مخاطب ہوں، والدین سے بھی مخاطب ہوں، اور اسکول انتظامیہ سے آپ نے سب سے زیادہ کام حروف تہجی پہ کرنا ہے، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، یا پھر میتھ کے نمبر جن کو بھی میں
میری نظر میں وہ حروف تہجی ہیں. اگر وہ حروف تہجی کو آپ تینوں بچے کو سکھا دے پہلے کہ وہ اسکائی، گراس اور روٹ لیٹر کے مطابق، تو آپ اب اکثر کیا ہوتا ہے، یہ تو میں نے کہا واؤ کی شکل میں نے آپ کو بتائی. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں اپنے یہ تینوں کلاس فیلو سے کہ بھئی آپ نے یہ بنانا ہے، اب گڈو نے یہ بنا دی ہے اس طرح، منو نے یہ ایسے بنا دی. پھر میں نے چنو سے کہا بھئی آپ بنائیں، انہوں نے یہ ایسے بنا دی. میں نے کہا بھئی آپ یہ آپ نے بنائی ہے. اب پپو سے کہا بھئی آپ بھی یہ بنا دیں، پپو نے یہ ایسے بنا دی. میں نے کہا بھئی یہ ایسے حروف، کوئی حروف پیس میں سے میں نے کہا یہ ہے بن گیا، یہ کے بن گیا، یہ نے اور یہ تھے. اب چاروں میرے کلاس فیلو نے ان کی پریس سیکشن میں ان کی ٹیچروں نے ان پہ کام نہیں کیا. یاد رکھیں جب بھی آپ یہ بنائیں گے، یہ کی شکل یہ قریب سے ٹرن ہوگی، یہ اتنی دور سے ٹرن نہیں ہونا. یہ اتنی دور سے ٹرن نہیں، اس نے یہاں ٹرن لینا تھا، یہاں سے ٹرن لینا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں قریب سے ٹرن ہوگا. ہم میٹرک پاس کر لیتے ہیں، انٹر کر لیتے ہیں، گریجویٹ ہو جاتے ہیں، ماسٹر کر لیتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بنے. اب دیکھیں یہ سے آپ ہے بنا، جو گڈو نے بنایا تھا کے بنا لیں، یا پھر آپ تھے لے لیں چنو کا. یاد رکھیں لے لیں پپو کا، اس نے قریب سے ٹرن لینا ہے. تو ہم نہ ہمارے دفتروں میں اردو بولی جاتی ہے، نہ ہمارے اسکولوں میں بولی جاتی ہے اردو کی جتنی گرامر ہم انگلش میں سیکھتے ہیں اردو میں. یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے بچے کو حروف تہجی سکھا دیتے ہیں تو سپوز کر لیں آپ نے یہ سپوز کر لیں کہ آپ نے کیا کر لیا، اس بچے کی ایک ایسی بنیاد ڈال دی ہے کہ وہ آگے جا کر بہت بہترین قسم کا صحیح ہے. جب وہ ایک اسٹوڈنٹ بنتا ہے تو یاد رکھیں اس کی رائٹنگ دیکھی جائے گی. ایگزام میں جو چیکر ہوتا ہے وہ بچے کی رائٹنگ کو، اس کے میٹیریل بھی ہونا چاہیے. مگر ہم اس کی مثال آپ اس طرح سمجھے، ایک آدمی پارلر جاتا ہے، لیڈیز زیادہ جاتی ہیں، آج کل تو جینٹس بھی جا رہے ہیں، 3 گھنٹے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ اپنے آپ کو اسمارٹ چاہیے کہ وہ اسمارٹ لگے، یہی ہوتا ہے نا. تو آپ اپنی کاپی کو بھی اسمارٹ بنائیں گے، اس پہ پھول پتیاں نہیں بنانا، ڈرائنگ کا کام نہیں کرنا، اپنا ہینڈ رائٹنگ کو آپ نے بہت اچھا کرنا ہے. یاد رکھیں جتنی ہینڈ رائٹنگ آپ کی نیٹ اینڈ کلین ہوگی اتنی. اب اسی طرح آپ اکثر چھوٹی یہ لے لیں. اب ہمیں کیا ہے، چھوٹی یہ بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ چھوٹی یہ کس طرح اس نے بننا تھا. دیکھ رہے ہیں چھوٹی یہ کی شکل. اب چھوٹی یہ یا میم بنا رہے ہیں، آپ نے فنڈامنٹل چیزوں کو دیکھنا ہے. اب وہ کیا ہے، اب ذرا غور سے سمجھیں. ادھر سب سے پہلے جب آپ بچے کو سکھاتے ہیں، میرا تجربہ لائف کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بچے کو الف سکھانا. انگلش میں یہ اسمال ایل کہلائے گا، اردو میں یہ الف ہے، اور میتھ کے اندر 1، یعنی ایک حروف آپ نے سکھایا وہ 3 جگہ پہ کام ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے اردو کے اندر نون غنہ. اگر آپ نون غنہ کو ادھر سے اس کو ایسے ٹرن کر دیں تو کیا بن گیا آپ کا، سی بن گیا. یعنی سی کی بھی تیاری ہو گئی، یہاں آپ نے اس کو بیچارے کو آرام کروایا، لٹا دیا تو نون غنہ نون ہو گیا. تو آپ نے پہلے الف اور نون غنہ پہ کام کرنا ہے. یہ یاد رکھیں یہ ٹیکنیک سے آپ اپنے بچے کو کم وقت میں بہتر آپ اورلی آپ سمجھائیں، سکھائیں. الف بے پے تے ٹے سے، مگر لکھتے وقت آپ ٹیکنیک پہ جائیں جس سے آپ کا بچہ
کم ٹائم میں بہتر طریقے سے سیکھ جائے. تو الف کے بعد کیا ہے؟ نون غنہ. اور اسی نون غننے کو اور پھر آپ الف سے کہتے ہیں الف نون غنہ پہ بیٹھ جا. یہ بیٹھ گیا. دیکھا آپ نے؟ الف نون غنہ پہ بیٹھا تو لام بن گیا. یاد رکھیں یہ 3 چیزوں پہ آپ پریکٹس کر لیں. A1 طریقے سے پہلے بچوں کو یہ کروائیں. اب دیکھیں یہی نون غننے کو آپ نے یہاں کرا. مثال کے طور پہ میں ایک بتا رہا ہوں. کلیئر؟ آپ نے یہاں لگا دیا, جیم بن گیا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ آپ نے یہ 3 چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ یہ چیزوں پہ آپ نے رکھنا ہے. اور جتنا بہتر طریقے سے یہ 3 حروف آپ سکھا دیں گے بچے کو, آپ سمجھ لیں آپ بہتر. مگر لکھنا ہے اس کا کہ جس طرح یہ. اب مثال کے طور پر یہی ہم نے نون غنہ بنایا, اس کو چھوٹا کر دیا, ایک اور کر دیا, سین بن گیا, شین بن گیا. اب اسی کو آپ ڈبل کر لیں, ڈبلنگ کر لیں. دیکھ رہے سین ہو گیا. اب اسی نون غننے سے دیکھ رہے سواد دوات. آپ نے وہی 3 میں نے آپ کو کیا بتایا, آپ نے ایز اے مدر گھر میں جو کام کرنا ہے, ماں نے سب سے پہلے آپ نے اردو حرف تہجی میں 3 حرف پہ کام کرنا ہے. پہلے آپ بچے کو یہ سکھنا. مگر اس کا سکھانے کا مطلب ہے جس طرح اس کی شکل ہے رے سے اس کی سے جو پیور جو آپ کہہ لیں اس کی جو امیج ہے وہ بنانا ہے. یہ نہیں میں نے کہا ابھی میں نے گڈو سے, منو سے, چنو اور پپو سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے بنائی, سب نے بنا دی. یہاں تک کہ بہت سے لوگ M.Com کر لیتے ہیں, MSc کر لیتے ہیں, MA کر لیتے ہیں, MBA کر لیتے ہیں, مگر ان کو اردو کی حرف تہجی لکھنا نہیں آتی. تو سب سے پہلے حرف تہجی پہ ہم نے بچے پہ کام کروانا ہے. نرسری, KG1, KG2, PP1, PP2, یہ 3 جو ایئر ہوتے ہیں, اس میں ہم نے بچے کی انگلش, اردو اور میتھ کی ڈیجٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور جو بھی اسکول ان پہ کام کر لیتا ہے اس کا بزنس بھی اچھا ہوتا ہے. اور ایز اے والدین جو بچے دیکھیں, سب ذمہ داری ٹیچر کی نہیں ہوتی. اس نے کلاس میں 25 بچوں کو دیکھنا ہے, 30 بچوں کو دیکھنا ہے آلموسٹ, مگر گھر میں آپ نے اپنے بچے کو دیکھنا ہے انڈیویجول. تو آپ نے بھی یہ چیزیں سیکھنا ہے. تو 3 حروف ہم نے جو سکھائے آپ کو وہ کون سے ہیں؟ الف, پھر اس کے بعد نون غنہ, اور نون غننے سے ہم نے کیا بنایا جناب؟ لام بنایا. تو یعنی یہ 3 حروف پہ آپ نے کمانڈ کرنا ہے, اس پہ بہت زیادہ محنت کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اب انہی سے, اب مثال کے طور پر ایک ہے الف تو آ گیا بھائی, انہوں نے کہا مجھے توئے بنانا ہے, دیکھیں یہ بن گیا. اب اس کی ڈبلنگ بھی دیکھ لیں, دیکھ لیں ڈبلنگ بھی ہو گئی. آپ نے وہی دیکھیں اور سے دیکھیں کیا ہے یہ نون غنہ ہی ہے نا, اور سے دیکھیں نون غنہ ہے. تھوڑا سا میں بولڈ کر لیتا ہوں, نون غنہ ہے. یہاں سے دیکھیں یہ بھی نون غنہ ہے, یہی نون غننے کی شکل آ گئی ایسے. ہم نے یہاں سے اس کو یہ کر لیا. دیکھ لیں یہ ہمارا, یہاں دیکھ لیں یہ حمزہ بھی بن گیا, عین اور غین بھی بن گیا. تو آپ نے 3 میں نے کہا نا حرف تہجی پہ بہت زیادہ بچے کو گائیڈ کرنا ہے. الف, نون غنہ اور پھر لام. باقی تمام حروف انشاءاللہ تعالی بچہ ان کی ہیلپ سے, یاد رکھیں الف کی کمانڈ ہمیں بالکل سیدھا آنا چاہیے. اب اسی الف کو اگر ہم ڈبل کریں گے کسی بھی اور طریقے سے بھی, تو کہنے کا مطلب کیا,
آپ نے یاد رکھیے جب رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی، یہ 4 میرے کلاس فیلو ہیں، گڈو، منو، چنو اور پپو، اگر میں نے ان کو 3 سال میں اگر ان کی رائٹنگ اچھی نہیں کی تو سمجھ لیں ہم نے ان چاروں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ یہ 3 ایئرز جو ہیں، یہ 3 ایئرز جو ہیں، یہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں کہ بچے کی جو رائٹنگ اسکل ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے۔ تو یاد رکھیں آج میں نے فنڈامنٹل آپ کو ٹپس دیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد والی کلاس میں ہم آپ کو اور آگے لے کے چلیں گے اردو کی حروف تہجی کے۔